औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइम हुसैन। आज वाक़या करबला की एपिसोड 3 है और आज के एपिसोड के अंदर हम ये आपको बयान करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन ने किन हालात में मक्का को छोड़ा और किस तरीके से वो अहले बैत को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। सफ़र के दौरान कैसी मुश्किलात पेश आईं और सफ़र के दौरान किन किन से मुलाकात हुई हज़रत इमाम हुसैन की और हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो उनके साथी थे, उनके रफ़ाक़ा थे, उनकी किन किन लोगों के साथ मुलाकात हुई, इसके हवाले से आपको बताएंगे। और इसके अलावा जब ख़ानदान अहले बैत करबला के अंदर पहुंचा तो उनका पानी किस तरह से बंद हुआ, उस हवाले से आपको बताएंगे। करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अपने लश्कर और अपनी जो एक साथियों की टीम थी उसको लेकर कब पहुंचे, उस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर अगली एपिसोड के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत के इस अजीम ख़ानदान की शहादत को आपको बयान करने की कोशिश करेंगे अगली एपिसोड के अंदर। पिछली एपिसोड के अंदर मैंने आपको हज़रत इमाम हुसैन के मक्का पहुंचने के बाद जो फैसला हुआ था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए, उस हवाले से बताया था। और ये भी बताया था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को किस तरीके से जो है वो शहीद किया गया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की वफादारी जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ थी वो उसको हमने बयान किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पूरे चैप्टर को हमने तफसीलन डिस्कस किया पिछली एपिसोड के अंदर और आज के एपिसोड के अंदर हम आगे के वाक़यात को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हज़रत इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए थे और हज़रत इमाम हुसैन का वहाँ बड़ा इस्तकबाल हुआ और आप वहाँ पर कुछ अरसा रिहाइश पजीर रहे। 4 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन मक्का मुकरमा के अंदर पहुँचे और फिर हज़रत इमाम हुसैन 8 ज़िलहज तक मक्का मुकरमा के अंदर रहे। हज़रत इमाम हुसैन उस दौरान हज करना चाहते थे हज के दिनों में, तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज करने का फ़ैसला किया हुआ था। और उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन को ये खबर मिली कि मक्का मुकरमा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे शर पसंद अनासिर हैं जो चाहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को यहाँ पर शहीद कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि खाना खुदा के अंदर किसी किस्म की खून रेजी हो, तो इसलिए उन्होंने मक्का को छोड़ने का फैसला कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हज को तब्दील कर दिया उम्रे के अंदर और हज़रत इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को मक्का मुकरमा से अपनी अहले बैत को लेकर कूफा की तरफ रवाना हो लिए। और उसी दौरान उस वक़्त ही कहीं हज़रत इमाम हुसैन को ये ख़त भी मौसूल हो गया जो मैंने आपको बताया था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन को लिखा था कूफा के हालात के हवाले से। सो हज़रत इमाम हुसैन उस ख़त पर यकीन करते हुए, उस ख़त को देखते हुए और ये ख़बर उनके पास अब थी कि वहाँ के हालात ठीक हैं, इस खबर को देखते हुए हज़रत इमाम हुसैन मक्का मुकरमा से निकले अपनी अहले बैत को लेकर और कूफा की तरफ रवाना हो गए। हज़रत इमाम हुसैन मक्का मुकरमा छोड़ने से पहले खाना खुदा की तरफ गए, मस्जिद हराम के अंदर गए, खाना काबा का आखिरी तवाफ किया, खाना काबा के गिलाफ से लिपट लिपट कर रोने लगे और अपनी खुदा के सामने ये अर्ज करने लगे कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी अहले बैत की मदद फरमा। और फिर वहाँ से अपनी अहले बैत को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। और उस वक़्त के इस मंजर को खींच कर एक शायर ने यूं कहा, किनआने मोहम्मद के हसीनों का सफ़र है, खुर्शीद लका ज़हरा जबीनों का सफ़र है, छुटता है वतन गोशा नशीनों का सफ़र है, छुटता है वतन गोशा नशीनों का सफ़र है, एक दिन का नहीं कुछ महीनों का सफ़र है, गुले रुखो चमन खुल्द में जाने को चले हैं, गुले रुखो चमन खुल्द में जाने को चले हैं, घर को छोड़कर जंगल को बसाने को चले हैं। और यूं हज़रत इमाम हुसैन ने कूफा का सफ़र इख्तियार किया और अपनी अहले बैत को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुई। जब सफ़र इख्तियार किया तो रास्ते पर बहुत से लोग मिले जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि आप कूफा की तरफ ना जाएं, वापस मक्का चले जाएं। और हज़रत इमाम हुसैन को ये मशवरा देते रहे कि आपके लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। कुछ रवायात में ये बताया जाता है कि इब्ने गालिब असद जो कूफा का सफ़र करके आ रहे थे, मक्का मुकरमा वापस आ रहे थे, रास्ते पर उनकी मुलाकात हज़रत इमाम
امام حسین کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے حضرت امام حسین کو یہ بتایا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور اس طرح مختلف لوگ ملتے رہے۔ عبداللہ بن مطیع بھی آپ کو ملا اور اس نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ عرب کا ایک مشہور شاعر، اس وقت کا مشہور شاعر فرزدق نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کے لیے کوفہ جانا ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت امام حسین نے یہ کہا اور یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہوگی، اور اس طریقے سے حضرت امام حسین کا قافلہ آگے چلتا رہا، اور راستے پر حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی موصول ہو گئی، اور پھر اس وقت آپ کے قافلے والوں کی جو رائے تھی کوفہ جانے کے حوالے سے وہ تبدیل بھی ہوئی، اور انہوں نے یہی سوچا کہ اب مکہ کی طرف واپس چلیں۔ ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ مکہ کی طرف واپس جایا جائے، لیکن پھر بعد میں دوبارہ جو مشورے ہوئے، دوبارہ جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، کوفہ کا سفر اختیار کیا جائے، وہاں جایا جائے اور وہاں جا کے حالات کو دیکھا جائے، اور پھر یوں جو سفر ہے وہ آگے چلتا رہا۔ اور اس وقت حضرت امام حسین نے لوگوں کو کہا کہ واپس جانے کا خیال تم لوگ اپنے ذہنوں سے نکال دو، اور پھر یہ یوں جو سفر ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور اہل بیت کا خاندان جو ہے وہ آگے چلتا رہا۔ حضرت امام حسین کے قافلے کے اندر حضرت امام حسین کے بھائی عباس بھی تھے، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم بردار ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ واقعات بہت مشہور ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ کے اندر تفصیلاً بتاؤں گا حضرت عباس کے حوالے سے۔ اور انہی حضرت عباس کی شان میں شاعر نے کچھ اشعار لکھے ہیں کہ جب وہ حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسین کے قافلے کے اندر شریک ہو کر کوفہ کی جانب جا رہے تھے تو اس سفر کے جو منظر تھا اس کو کھینچ کر شاعر نے کچھ الفاظ میں یوں لکھا ہے کہ ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، ارے عباس جیسا بھائی سالار قافلہ ہے، ارے عباس جیسا بھائی سالار قافلہ ہے، بولے حسین پھر مجھے کوئی غم کہاں ہے، میرے ہر ایک غم کی دوا ہے، عباس جو زندہ ہے، زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، لیلا ربا فضہ کبرا سکینہ، ہر ایک بی بی باردہ ہے، عباس جو زندہ ہے، اصغر سے کھیلتی ہے کبھی خوش ہو کے سکینہ، اصغر سے کھیلتی ہے کبھی خوش ہو کے سکینہ، ہر ایک غم سے نا آشنا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اور یوں حضرت امام حسین کا قافلہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ بتایا جاتا ہے روایات کے اندر کہ حضرت امام حسین کا قافلہ مقام اشراف کے اوپر جا کے رکا۔ مقام اشراف وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو یہ کہا کہ یہاں سے پانی بھر لو، کیونکہ عرب کا صحرا ہے، تپتی ریت ہے، اوپر سے سخت گرمی ہے، اور خاندان اہل بیت اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے تھے، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی اور ملک کے اندر جا رہے تھے، کوفہ کے اندر جا رہے تھے۔ تو اس حوالے سے حضرت امام حسین نے کہا کہ رستے پر مشکلات بھی پیش آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اس وجہ سے لوگوں کو پیاس بھی لگے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے قافلے والوں کو کہا، لشکر والوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے پانی بھر لیں۔ تو یوں حضرت امام حسین کے قافلے نے مقام اشراف سے پانی بھرا، اور پانی بھر کے پھر وہ آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور جب کوفہ کچھ فاصلے کے اوپر رہ گیا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کے قافلے والوں نے یہ دیکھا کہ ہوا کے اندر دھول اٹھ رہی ہے، ایسے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے سامنے سے فوج آ رہی ہو اور آ کر وہ حملہ کرنے والی ہو۔ تو حضرت امام حسین کے قافلے والے تیار ہو گئے تاکہ ہر قسم کی صورتحال کو دیکھا جائے، اس سے نپٹا جائے، اور اس کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، اپنی تلواریں، اپنے اسلحے اور اپنے پاس جو بھی سامان تھا لڑنے کے لیے اس کو نکال لیا، اور اسی انتظار میں تھے کہ اگر کوئی فوج حملہ کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے جواب کے لیے وہ تیار ہیں، اور تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ فوج آئی اور حضرت امام حسین کے سامنے آ کے رکی تو وہ پیاس سے ہانک رہے تھے، ان کا پیاس سے برا حال تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ حضرت امام حسین ان پر حملہ کر
دیتے اور ان کو قتل کروا دیتے اور ان کو ختم کروا دیتے، لیکن حضرت امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت امام حسین نے یہ ثبوت دیا کہ وہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قافلے والوں سے یہ کہا کہ اس مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے نہ صرف مخالف فوج کو پانی پلایا بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، 3 4 بار پانی پلایا گیا اور ان کو مکمل طور پر پانی سے سیراب کیا گیا۔ اور جب پانی پی چکے، مکمل طور پر پانی سے سیراب ہو چکے، تندرست ہو گئے، مضبوط ہو گئے، توانا ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت امام حسین کو گھیر کر کربلا لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ قافلہ 1000 پر مشتمل تھا اور یہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، اور یہ ابن زیاد نے حر بن یزید کی سربراہی میں بھیجا تھا، اور یہ قافلہ 1000 سپاہیوں کے اوپر مشتمل تھا، اور یہ قافلہ حضرت امام حسین کو گھیر کر کربلا لے جانے کے لیے آیا تھا۔ حر نے حضرت امام حسین کو یہ کہا جب وہ پانی پی چکا، جب اس کی فوج پانی پی چکی، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ابن زیاد نے یہ آرڈر دیا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر گرفتار کروں اور گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کروں، اور یہ بھی مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہ جانے دوں بلکہ آپ کو کربلا لے کے جاؤں۔ حضرت امام حسین نے اس وقت کہا کہ میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے کوفہ والوں نے خط بھیجے ہیں، مجھے کوفہ والوں نے پیغام بھیجے ہیں، مجھے کوفہ والوں نے قاصد بھیجے ہیں، تب میں یہاں پر آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آیا۔ اور اگر اے کوفہ والوں تم سچے ہو، اپنی بات کے پکے ہو، تو پھر میں تمہارے شہر کے اندر داخل ہوتا ہوں، ورنہ یہیں سے میں واپس اپنے گھر کو چلا جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ کہا تو اس وقت حر بن یزید نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کو پیغامات یہاں کے لوگوں نے بھیجے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو قاصد بھیجے گئے ہیں، آپ کو خط بھیجے گئے ہیں، تو تب آپ یہاں پر آئے ہیں، مگر ابھی میں آپ کو واپس نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ اگر میں آپ کو واپس جانے دوں گا تو ابن زیاد مجھے نہیں چھوڑے گا، اس وجہ سے میں آپ کو واپس جانے نہیں دے سکتا۔ اور اس وقت حضرت امام حسین نے حر بن یزید کو کہا کہ اے حر، تجھے تیری ماں روئے، اور اس کے جواب میں حر نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو فوراً یہی جملہ واپس پلٹا دیتا۔ حر کے دل میں یہ جو احترام زہرا تھا، اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے آگے جنت کے اندر جانے کا ٹکٹ دے دیا اور اس کے دل کو بدل دیا، اور عین مومنٹ پر جو ہے وہ اس کا دل بدل گیا اور حضرت امام حسین کے لشکر کے اندر شامل ہو گیا۔ کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حر نے حضرت امام حسین کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھی اور پھر آگے چلتا رہا، اور وہی ان کو گھیر کر کربلا کی طرف لے کر گیا۔ حضرت امام حسین جب کربلا کے اندر پہنچے تو انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ اس علاقے کو کیا کہتے ہیں، کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا، آخر میں آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین جان گئے، سمجھ گئے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ کربلا ہے جہاں پر حضرت امام حسین اور اہل بیت کو حق کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنی ہوں گی، یہی وہ مقام ہے۔ اور یہاں پر حضرت امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ رکے۔ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا، اور کھلے آسمان کے نیچے خاندان اہل بیت نے کیمپ قائم کر دیے، خیمے لگا دیے، اور کھلے میدان کے اوپر جو ہے وہ اپنے کیمپ قائم کر کر وہاں پر رہنے لگے۔ اور جب حضرت امام حسین اور ان کا خاندان کربلا کی سرزمین کے اوپر موجود تھا اور وہاں پر وہ پہنچ گئے، تو انہی دنوں میں حضرت امام حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین کو ان کی شہادت کی خبر دے دی اور بتا
دیا کہ ان کو یہاں پر شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بنی اسد کے خاندان والوں کو بلایا اور وہاں زمین خریدی، زمین خرید کر ان کو وہی زمین تحفے میں دے دی، اور پھر اس کے بعد یہ ان سے ارشاد فرمایا، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے مردوں کے ساتھ خاص طور پر یہ خطاب کیا کہ تم کسی بہانے سے آنا اور جب ہماری لاشیں یہاں پر پڑی ہوں تو ان کو دفنا دینا، اور پھر کہا کہ اپنی خواتین کو بھیجنا، اور پھر جب خواتین آئیں تو حضرت امام حسین نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ بھی کسی نہ کسی بہانے سے آنا اور ہماری لاشیں جہاں پر پڑی ہوں گی ان کے اوپر مٹی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ اور پھر انہی خواتین کو حضرت امام حسین نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اپنے بچوں کو بھیجنا، اور جب بچے آئے تو پھر حضرت امام حسین نے ان سے بھی یہی بات کی کہ تم لوگ کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے اوپر مٹی ڈالتے جانا اور ہمیں دفن کر دینا۔ یوں حضرت امام حسین نے یہ پہلا کام کیا کربلا کے اندر پہنچنے کے بعد، اور اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے بنی اسد کے خاندان والے بڑے پریشان بھی تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزیدی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے لشکر والوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، وہ ان کو شہید کر کے رہیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت امام حسین یا تو بیعت کر لیں یا پھر جنگ کریں۔ بنی اسد کے خاندان والوں کو معلوم تھا کہ یہ لوگ حضرت امام حسین کے خون کے پیاسے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یا حضرت امام حسین بیعت کریں یا حضرت امام حسین جنگ کریں۔ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یزیدیوں کا جو لشکر تھا وہ بھی دریائے فرات کے قریب تھا، اور حضرت امام حسین کا جو لشکر تھا، جو قافلے والے تھے، وہ بھی دریائے فرات کے قریب تھے، لیکن حضرت امام حسین کے خاندان کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یزیدیوں کے لشکر وہاں پر پانی پی بھی رہے تھے اور وہاں سے پانی لے کر بھی آ رہے تھے، لیکن خاندان رسول کو ایک قطرہ بھی پانی کا وہاں پر نصیب نہ ہوا اور ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کا پانی حر بن یزید نے بند کیا۔ ابن زیاد نے حر بن یزید کو یہ پیغام بھیجا کہ تم حضرت امام حسین کا پانی بند کر دو۔ حر بن یزید نے یہ کہا کہ میں کیسے اس کا پانی بند کر دوں جس نے اس وقت مجھے پانی پلایا جب میرا پیاس سے برا حال تھا۔ اس نے یہ پیغام واپس بھیجا، ابن زیاد نے اسے مجبور کیا، اور پھر اس کے بعد حر بن یزید نے مجبور ہو کر حضرت امام حسین کا اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شمر نے جا کر حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا اور خاندان رسول پر جو ہے وہ یہ ظلم کیا کہ تاکہ وہ پانی نہ پی سکیں، تاکہ وہ بھوکے پیاسے رہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو حضرت امام حسین ان کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے اور مجبور ہو کر کسی قسم کی ڈیل پر رضامند ہو جائیں گے، بیعت کر لیں گے، لیکن حضرت امام حسین نے کسی قسم کی کوئی بیعت نہ کی، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کی، اور حضرت امام حسین راہ حق کے اوپر ڈٹے رہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے پانی بند کرنے کے پیچھے کچھ روایات کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ شمر کا بھی ہاتھ تھا، اور اس کے اوپر شاعر نے کچھ یوں نقشہ کھینچا کہ شمر بولا کہ پانی بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر صبر کر لوں گا، شمر بولا کہ میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے کہ میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، شمر بولا کہ میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے کہ خدا کو کیا منہ دکھائے گا، شمر بولا کہ میں تجھ پر بڑا ستم کروں گا، حسین بولے کہ کچھ بھی نہیں خدا کا کرم ہوگا، شمر بولا کہ ادھر پرچیاں ہیں بھالے ہیں، حسین بولے کہ ادھر سر کٹانے والے ہیں، شمر بولا کہ میرا جلال جاگ جائے گا، حسین بولے کہ میرا لال جاگ جائے گا، شمر بولا کہ میں ابھرتا ہوا جلال ہوں، حسین بولے کہ میں شیر خدا کا لال ہوں۔ حضرت امام حسین کو انہی دنوں میں ایک بار پھر ابن زیاد کی جانب سے یزید کا پیغام ملا کہ بیعت کر لیں یا پھر جنگ کر لیں، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہر
قسم کی دولت دی جائے گی، دنیا کی تمام دولتیں آپ کے سامنے ڈھیر کر دی جائیں گی اور یہ سب لوگ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو تخت بھی دیا جائے گا، آپ کو دنیا کی ہر قسم کی دولت آپ کے پاؤں کے پاس لا کر رکھ دی جائے گی۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب یہ خط پڑھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور پھر انہوں نے اس خط کے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ جیسے ہی یہ خط ابن زیاد کو پہنچا، یہ پیغام اس کے پاس آیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کیا کیا کہ عمر بن سعد جو شخص تھا اس کو جو ہے وہ بلوا لیا کہ یہاں پر آ کر حضرت امام حسین کے خلاف لشکر کی قیادت کرے۔ اس وقت عمر بن سعد ملک رے کا گورنر تھا، اور ملک رے خراسان کا ایک علاقہ ہے جو آج کا دارالحکومت تہران ہے، جس کی بات ہو رہی ہے کہ تہران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہونے والی ہے، وہی تہران اس کا وہ گورنر تھا، اور وہاں سے وہ آیا، ملک رے کا گورنر تھا، وہاں سے وہ آیا اور اس کے پیغام پر آیا اور پھر یہاں پر آ کر ابن زیاد سے ملا، اور اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت امام حسین کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہتا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حضرت امام حسین کے خون کے الزام سے بچ جائے، اس سے نکل جائے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کیا کہ یا تو پھر رے کی گورنری کر اور یا حضرت امام حسین کا ساتھ دے۔ عمر بن سعد دنیا کی حرص و ہوس، لالچ، دولت کے اندر پھنس گیا اور اس نے بجائے حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کے ان یزیدیوں کا ساتھ دیا، اور پھر ابن زیاد نے اسی کی سربراہی میں لشکر کو ترتیب دیا جس نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے ساتھ جنگ کرنی تھی، اور پھر بعد میں ابن زیاد جو ہے وہ اس لشکر کے اندر اضافہ کرتا رہا اور اس طرح یہ تعداد 22,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت امام حسین کا جو قافلہ تھا، جو لشکر تھا، جو خاندان تھا، وہ ٹوٹل 72 افراد پر مشتمل تھا، اور 72 کا 22,000 سے کیا مقابلہ، لیکن پھر بھی ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ 22,000 لوگ کم ہیں حضرت امام حسین کے خاندان سے لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنی ہاشم کے خاندان کا ایک ایک شخص ایک ہزار کا مقابلہ کرنا جانتا ہے، اس لیے ان کے سامنے یہ تعداد کم تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کس کے نواسے ہیں اور یہ کون سا خاندان ہے اور اس کی کیا شان ہے۔ اس پر ایک شاعر نے یوں نقشہ کھینچا کہ ہزاروں میں 72 تن ہی تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، کسی نے وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، زہے قسمت علی والے ہمیں دنیا سمجھتی ہے، زہے قسمت علی والے ہمیں دنیا سمجھتی ہے، علی والے نبی والے، نبی والے خدا والے، یہ نعرہ ہور کا تھا اس وقت کہ جس وقت فوج شام سے تھا نکلا، یہ نعرہ ہور کا تھا اس وقت کہ جس وقت فوج شام سے تھا نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، درے درے اسیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہے، درے اسیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ عاشور کی رات آ گئی اور حضرت امام حسین کے پاس پھر بیعت کا پیغام پہنچا اور یہ کہا گیا کہ اب بس یا تو آپ بیعت کریں گے یا پھر آپ یہ ہے کہ اب جنگ کریں گے، اب ہم آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینے دیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے اس وقت بیعت سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ مجھے ایک رات کی، اس رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کے حضور اس کی عبادت کر سکوں اور اسے راضی کر سکوں۔ اور پھر حضرت امام حسین نے اسی رات تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں تم
سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جو کوئی بھی جانا چاہتا ہے واپس، حسین ابن علی اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ چلا جائے، اور حسین ابن علی کا اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین نے یہ کہہ کر جو ہے وہ چراغ گل کر دیا، اور جیسے ہی آپ نے دوبارہ چراغ جلایا تو تمام اصحاب نے اپنی گردنوں کے اوپر جو ہے وہ تلواریں رکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی ہم اپنا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین نے عاشور کی رات اپنی بہن زینب کو یہ نصیحت کی کہ تم نے کل کسی قسم کا وویلہ نہیں کرنا، کل میں ہوں نہ ہوں تم نے صبر و شکر کرنا ہے، کیونکہ خاندان رسول کی یہی روایت ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر صبر و شکر کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین نے اس حوالے سے ان سے وعدہ بھی لیا، ان کو نصیحت بھی کی، اور پھر 10 محرم کی صبح آ گئی، جنگ کا ڈنکا بجنے لگا، اور پھر میدان کربلا کے اندر خاندان رسول نے وہ قربانی پیش کی کہ جس کی مثال دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔ اس دوران حر بن یزید مخالف کیمپ کے اندر بڑا بے چین ہے، بڑا بے قرار ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ حضرت امام حسین کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین کے خون کے الزام سے بچ جائے۔ اپنے بیٹے سے یہ مکالمہ کرتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں حسین کا مقابلہ کروں اور حسین کے مقابلے میں آؤں، اور اس نے یہ کہا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، میں اس کے مقابلے میں کیسے آؤں؟ اور اس کے بیٹے نے یہ کہا کہ یہاں 22,000 کا لشکر ہے اور وہاں ٹوٹل 72 افراد ہیں، تو 22,000 کا 72 کے ساتھ کیا مقابلہ، 22,000 کی جیت ہونی ہے، تو ہم یہاں پر ہی رہتے ہیں۔ لیکن حر بن یزید نے یہ کہا کہ تمہیں دنیا و آخرت کی فکر نہیں ہے، مجھے دنیا و آخرت کی فکر ہے، میں کسی صورت حضرت امام حسین کے مخالف نہیں کھڑا ہوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ اس نے یہ کہا کہ میں کل صبح جا کر حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس دوران وہ عمر بن سعد کے پاس بھی گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں حضرت امام حسین کے خلاف میدان میں آؤں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر حضرت امام حسین کے خون کا الزام آئے۔ اور اس نے عمر بن سعد کو یہ کہا کہ میں حضرت امام حسین کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں اور حضرت امام حسین کی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا عمر بن سعد کو کہ میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، دنیا مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے جبکہ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی دوران حضرت امام حسین نے یہ صدا بلند کی کہ کوئی ہے جو حضرت امام حسین کا ساتھ دے، خاندان رسول کا ساتھ دے، خاندان رسول پر اپنی جان نچھاور کرے۔ تو اس وقت حر بن یزید کی دل کی دنیا مکمل طور پر بدل گئی اور اس نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا چڑھوایا اپنے بیٹے سے اور اپنے ہاتھ بندھوائے، اور اپنے ہاتھ بندھوا کر جو ہے وہ حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف چل دیا۔ اتنے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مخالف کیمپ کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، سب لوگ تیار ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حر بن یزید آ رہا ہے امام حسین کی طرف، اور اس نے حضرت امام حسین کی طرف جب وہ آیا تو اس نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا چڑھوایا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ بندھوائے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کے سہارے کے ساتھ آ رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے دیکھا تو حضرت امام حسین نے کہا کہ وہ دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے حر بن یزید، اور حضرت امام حسین نے وہ اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کی کہ انہوں نے حر کو اے بھائی حر کہہ کر پکارا، اور ادھر سے عباس چلے، ادھر سے علی اکبر چلے اور انہوں نے حر بن یزید کا ویلکم کیا۔ اور حر بن یزید کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ بابا شرم کے مارے چلا نہیں جا رہا، ادھر سے حضرت امام حسین کا خاندان ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت حر بن یزید نے حضرت امام حسین کے قدموں میں گر کر یہ کہا کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میں بڑا گستاخ ہوں، میں اپنے سارے معاملات کے حوالے سے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے خاندان پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے کہا کہ نیک لوگوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اور نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اور حضرت امام حسین نے اسے اجازت دے دی کہ وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دے۔ اور پھر جب حر کے بھائی نے یہ دیکھا کہ حر بن یزید یہاں پر آ گیا ہے اور حضرت امام حسین کا ساتھ دے رہا ہے
تو اس کے دل کی بھی دنیا بدل گئی اور وہ بھی آیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کی طرف آیا اور اس نے بھی یہ چاہا کہ وہ بھی جنت کا خریدار بن جائے، اور اس طرح یہ لوگ ادھر سے آئے اور ادھر آ کر جنت کے خریدار بن گئے ایک ہی رات کے اندر، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر، اور حضرت امام حسین کے خاندان پر انہوں نے پھر آگے جا کر جانیں بھی سب سے پہلے قربان کی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے حر بن یزید، اس کے بھائی، اس کے بیٹے اور اس کے بھائی کے غلام نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نشاور کر دی تھیں، اور اس حوالے سے آپ کو تفصیلاً اگلی ایپیسوڈ کے اندر بتاؤں گا۔ آج کی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو حضرت امام حسین نے کس طریقے سے مکہ چھوڑا، کن حالات میں مکہ چھوڑا، اس حوالے سے بتایا، سفر کے اندر کیسی مشکلات رہیں اس حوالے سے بتایا، کوفہ کیوں نہیں گئے، کربلا کیسے پہنچے اس حوالے سے بتایا، اور اس کے علاوہ حر بن یزید نے کس طریقے سے آپ کو گھیر کر کربلا تک لے گیا اس حوالے سے بتایا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان پر پانی کس طریقے سے بند ہوا اس حوالے سے بتایا، اور اس کے علاوہ آپ کو ہم نے یوم عاشور کی رات کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کے حوالے سے مختصراً بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں، اور اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم پھر شہادت امام حسین کو بیان کریں گے اور ان کے خاندان والوں کی شہادت کو بیان کریں گے۔ اور اگر آپ واقع کربلا کی یہ جو سیریز چل رہی ہے اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی جو بھی ویڈیو ہے وہ اس سیریز کی آپ کی مس نہ ہو، اور وہ ایپیسوڈ آپ کی مس نہ ہو، اور آپ واقع کربلا کو تفصیلاً جان سکیں، کیونکہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیریز کے اندر آپ کو ہم تفصیلاً حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے، حضرت امام حسین کے اس کربلا جانے تک کے سفر کے حوالے سے، اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کے حالات کے حوالے سے آپ کو تفصیلاً بتانے کی کوشش کریں، اور کس طریقے سے آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور پھر آگے چل کر ہم آپ کو ان چیزوں کے بھی حوالے سے بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔